बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन रमज़ान स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसी खबर रोज़, वो जो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे की, पता नहीं कितने पैसे इन्वेस्ट करके, कम से कम मीडिया का पैसा तो उस पर बहुत लगता है क्योंकि एयर टाइम मिलता है सब लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, वो सारा इन्वेस्ट करने के बाद पॉलिसी मेरी समझ में तो यकीन करें पिछले 4 हफ्ते में एक बात कनेक्ट नहीं हो सकी, जैसे कहते हैं ना रैशनैलिटी के साथ, मेरे दिमाग में नहीं आ सकी। ज़ाहिर है मैं नालायक इंसान हूँ, मुझे समझ आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ जो डॉक्टर जावेद हयात साहब हैं इनको समझ में आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे साथ जो डॉक्टर सीमी जमाली हैं इनको भी समझ में आनी चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर इलामा हुसैन अकबर साहब जो हमारे साथ हैं, हुजूर आप को भी ये समझ आनी चाहिए। और अशरफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ ले आए हैं, उनको भी ये समझ आनी चाहिए बात। गुफ्तगू का आगाज़ जो है हुजूर जावेद हयात साहब आपसे करता हूँ। ये जो लॉकडाउन लूजन आउट किया, हमने इसको नाम दिया स्मार्ट लॉकडाउन का, पता नहीं कौन कौन से नाम दिए, लेकिन वो सारी स्मार्टनेस जो है वो लाहौर के नारकली ने और सदर बाज़ार ने और ज़ैनब मार्केट ने दिखा दी कि वो स्मार्टनेस क्या चीज़ होती है। मेरा इस पर कोई इतराज़ नहीं है, इकोनॉमिकली हमें फ़िट नहीं सुपर फिट होना चाहिए। अब मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे कप्तान ने ये कहा कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी लूजन आउट करेंगे। PIA की फ़्लाइटें तकरीबन 300 के करीब जो हैं वो इन एंड आउट पाकिस्तान से ले जाने और लाने के लिए यूरोप, चाइना, अमेरिका हुई हैं, उनमें कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो सका। सीट डिस्टेंस भी नहीं रखा जा सका। अब वो बहुत सी कोशिश हो रही है, वो बात ठीक है, हो सके, लेकिन मुझे बताइए कि ये जो वायरस है, क्या इसके साथ जिंदा रहने का अब ये मतलब तो नहीं कहीं हुकूमत में कि अब 2-2.5 लाख करोड़, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लोग मर जाएं, एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अब हुकूमत इसमें कुछ ना करे। आपको ये कैसे समझ आता है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या वायरस नहीं फैलेगा? क्योंकि हम तो आम तौर पे भी सफ़र करें बस में, उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, तो आप बीमार होके आते हैं क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, हालांकि वहाँ हाइजीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? अशरफ निज़ामी, आपको बात आ रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल हुजूर आपने बात सुनी मेरी? जी मैंने बिल्कुल। हुजूर अक़दस आप इस पे अपनी राय दे दीजिए। जी श्योर। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। मैं अर्ज करता जाऊं कि हुकूमत के साथ मेरी जो नाकस राय है उसके अंदर की हुकूमत ने अपने हाथ उठा लिए। डे वन से हाथ उठा लिए क्या मतलब? हम डे वन से इसके साथ थे कि हुकूमत जो है एक नहायत ही बददिली के साथ अनवांटेड फॉर एक्शंस और वो ले रही है, जो कि प्रेशर्स जो कम्युनिटी डालती है उन प्रेशर्स के तहत आकर ये फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम साहब ने, आपके दोस्त कप्तान साहब ने जब भी फैसले किए, अभी भी जब उन्होंने फरमाया तो यही कहा कि जी मैं तो शुरू दिन से ही इसके खिलाफ था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कैफियत के अंदर आके और जितने भी इक़दाम आ रहे हैं इस वक्त जो हुकूमत कर रही है और हमारे साथ जो नंबर बढ़ रहा है, अब ये कहना कि हुकूमती नुमाइंदों का कि देखें अमेरिका वाले भी इनको फॉलो कर रहे हैं, इमरान खान साहब को ब्रिटेन वाले भी कर रहे हैं, बाकी यूरोप वाले भी कर रहे हैं, हफ्ता मुबालिक, लेकिन इनको एक चीज भूल जाते हैं कि वो लोग उस वक्त ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं या रीजनल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं जब उनका ग्राफ नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हमारा ग्राफ तो हाई पे ऊपर जा रहा था। अभी तो आज मतलब खौफजदा बात है कि मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो 1000 कोई 300 या 400 के करीब इन्फेक्ट हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, एंड दिस इज द हाईएस्ट रेशो। और ये बात नहीं है कि दुनिया के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं। हमारी मुआशे हालात, हमारे मुआशरती मामला जात हम सब जानते हैं। अब लोगों से ये एक्सपेक्टेशन करना कि जी हमने SOPs बना दिए हैं और अवामुन्नास उसको फॉलो करेगी, दुनिया का कौन सा ऐसा ताजिर और कौन सा दुकानदार होगा जो नहीं चाहेगा कि उसकी दुकान के अंदर बहुत से ग्राहक आए और उसकी बिक्री और उसकी सेल ज्यादा हो? तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक अजीब सा गैर फितरी सा इन्होंने फैसला किया है हमारी हुकूमत ने। गो कि उनके, मैं इस बात को भी समझता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर हुकूमत है इस वक्त कि किस तरह से वो लोगों को रोटी रोजी और इस किस्म के मसाइल से छुटकारा दिलाएगी या उन तक पहुंच पाएगी। तो डॉक्टर साहब निज़ामी साहब, ये भी तो सोचने की बात है ना कि हुकूमत का पता तो तभी चलता है ना जब टेस्ट ऑफ टाइम आता है, वरना हुकूमत ने छंछने थोड़ी बजाने होते हैं। हुकूमत करने के लिए होती है ना, लीडरशिप के लिए होती है, लीडरशिप क्राइसिस में तो नजर आती है। आपने 100% दुरुस्त बात की
اور میں بالکل منوان اس کے ساتھ، میں اور میری آرگنائزیشن ان کو منوان مانتے ہیں کہ حکومت کا نام ہی ایسے پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ آپ کی کوئی نہیں مانتا. چلے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی حوصلہ ہمت دے کہ ہم لگے رہے. خدا کی قسم میں نے تنزن نہیں کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے واقعی حقیقتاً کہا ہے. کوئی مطلب ہمیں اس کا احاطہ ہے سر، ہمیں بالکل اس کا بلال صاحب احاطہ ہے کہ ہماری نہیں مانی جاتی. پی ایم ڈی سی کے حوالے سے ہم نے باتیں کی، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اس کا ستیہ ناش کر دیا، ہماری نہیں. اور آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی کہ پنجاب کے اندر بڑی بدقسمتی کی باتیں ہیں کہ مطلب ایک میڈیکل پروفیشنل کو ہٹا کے گریڈ 20 کے اوپر گریڈ 18 کا سی ڈی سی ہمارا سینٹر، جہاں پہ ہم نے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ پی پی ای جو لیے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. اب بجائے اس کے کہ ان کو ٹھیک کرتے، انہوں نے وہاں سے اس بندے کو ہی ہٹا دیا کہ بس ٹھیک ہے جی اب بیوروکریٹ کو لگا دیا گریڈ 18 کے. اس پہ تو آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اندر سے جب ویڈیوز آنے لگی تھی کوارنٹائن سینٹرز کے اندر تو وہاں پہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا تھا، ہم نے وہاں پہ کیمرے لے جانے بند کر دیے تھے. تو ہمارے پاس تو سولوشن ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں اسمارٹ موو، جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کو کہتے ہیں اسمارٹ موو. جہاں سے خبر نکل رہی ہو وہاں سے بندہ ہی اڑا دو. بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بڑی ایمانداری کی ایک جملے میں مجھے بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ 40 کی بس میں 20 لوگ جب بیٹھیں گے تو انفیکشن کم ہوگا؟ سر ایسا ہو نہیں سکتا. ہم وہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بھوکے کے سامنے روٹی پانی رکھ دو گے اور سمجھو گے کہ وہ نہیں کھائے گا. یہ کیسے ہاؤ اٹ کین ہیپن؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اپنے معاشرے کو، آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے لوگوں کی، آپ بہتر جانتے ہیں ان کاروباری حضرات کو جو کہ کاروبار کرتے ہیں. تمام تر میرے احترام کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ مطلب ہاؤ دا پیپل وی آر، کہ ہم لوگ کیسے ہیں، عوام الناس ہم کیسے ہیں. ہم تو گھنے جنگل کے اندر آگ لگی سے کوئلہ بیچ کے بھی پیسہ بنانے کی خاطر اپنے آپ کو وہ نہیں رکھتے. میں تمام تر عزت اور احترام کے باوجود اس نتیجے پہ ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ریٹ آف دی گورنمنٹ، بلال صاحب آپ تو اس کے گواہ ہیں کہ میں ایک ہی لفظ پہ کہتا رہا ہوں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. وہ ہمیں نظر آنی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے کہ اس قسم کی تجربہ گاہ کرنے کی خاطر خدارہ ہم بار بار یہ. اوکے علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. میں یہ بات جو ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی سنا رہا ہوں، لیکن پوچھ میں ڈاکٹر اکبر آپ سے رہا ہوں. میں اس بات کا خود تجربہ کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہترین بس سروس جو ہے نا اس کے اندر میں ایک لائسنسڈ اپنا ویپن جو ہے وہ لے کر آیا اور مجھے کسی نے چیک نہیں کیا. میں راستے بھر میں اس کی ویڈیو بناتا رہا، مجھے کسی نے چیک نہیں کیا. اس کے بعد میں لاہور اترا اور میں نے وہ جو تھی سیکیورٹی والا جو انچارج تھا وہاں کا میرا جاننے والا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ حضور اقدس میں ویپن کیری کر کے لایا ہوں، تو کوئی دہشت گرد ویپن لے کر آتا تو آپ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ایک ویپن چیک کر سکیں اپنی ایک بس کے اندر پاکستان میں ٹریول کرتے ہوئے. ہمارے پاس کوئی طریقہ شرکہ نہیں ہے. جو اگر نہیں لے کر جاتا تو اس کی مہربانی ہے، آپ نے بتا دیا، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. نظام کوئی نہیں ہے. اب یہ ایک بات کہاں یہ بات کہ ہر آدمی کیریئر ہو سکتا ہے، میں اور آپ کیریئر ہو سکتے ہیں، ہمیں نہ پتا ہو، اسمپٹومیٹک ہو. اس ملک کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی جان اگر جائے گی تو حاکم اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یقیناً حکمران نے جب حلف لیا تھا تو اس ملک کے عوام کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کا حلف لیا تھا. جان مال عزت ناموس صحت اس کا وہی اس نے حلف لیا تھا کہ یہ میری ذمہ داری. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ حلف بھی اس کے گردن میں ہے جس کو پورا کرنا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کا اولین فرض ہے. بے شک انفرادی طور پر ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش سے اپنی کاوشوں سے اس منصب کو، اس ذمہ داری کو اپنے ذمہ لیا ہے. ٹھیک جی، اب لیا تو پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. میں نے ایک ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لی. مجبوریاں نہیں بتائیں. میں نے ایک ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لی. اگر میں وہ کرتا ہوں تو شاید وہ شاباش میں شامل ہو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ان کی تو منصبی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کتنی عجیب بات لگے گی کہ آپ نے امامہ پہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سے میری توقع ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھیں گے تو مجھے قرآن اور حدیث بتائیں گے. یہی چیز اس میں کوئی آپ نے مجھے آپ مجھے کہیں کہ میں نے امامہ پہن لیا ہے، لیکن دیکھو بات سنو، ابھی مجھے حدیث نہ پوچھنا کیونکہ وہ مجھے نہیں آتی. میری مجبوری ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ مسائل ہیں، میرے دفتر میں یہ مسائل ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ایک ذمہ لے کے مسائل بتا دیں لیکن ذمہ نہ لیں؟ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ
اندل امتحان یکرم الرجل اور جہان، جب امتحان آتا ہے تو پھر انسان کی عزت اور انسان کی ذلت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. انسان کی عقل کا بھی پتہ چلتا ہے. وہی عقل تو پہلے آ گئی، امتحان عقل کے لیا جا رہا ہے. تو اس وقت حکمرانوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب آپ کو ڈیسیژن پاور کتنی ہے. جی اصل چیز تو ڈیسیژن پاور ہے کہ اس کے اندر فوری طور پر مشکل ترین حالات میں ڈیسیژن لینا، فیصلہ لینا، اصل تو وہ قیادت ہے. تو بات یہ ان کے پاس ایک لمبے زمانے کے لیے 6 ہفتے میں کی نظر میں ان کو تو ایمانداری سے بات یہ ہے کہ جب آپ دسمبر میں یہ خبر آ گئی تھی تو آج 6 مہینے گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں ہے کسی موضوع کے حوالے سے کہ اس معاملے میں تو یہ پلاننگ طے شدہ اصول ہو گئے، ختم ہو گئے. نہیں جی، بات یہ کہ کب وہ پلاننگ کریں گے. میں اس موضوع کی طرف جانا ہی نہیں بالکل چاہتا کہ یہ پلاننگ جو ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر نا بہت زیادہ کلاس لی. ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں جملہ بولا. ڈاکٹر صاحب نا ایک سیکنڈ ہے. جو جب جلوس نکلنا تھا نا کل شہادت علی کا، اس پہ جو پلاننگ دیکھی ہے نا حکومت کی، اس کے اوپر الامان ہے کہ کمال بات آپ نے کر دی. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. جو جس نے کیا آپ کا کام تھا کہ ڈنڈے چلا دیں. ہمارے ساتھ نظامی صاحب ہیں اس وقت. جی نظامی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے مرکزی حکومت کو بھی لکھ کے ایس او پیز دیا کہ یہ میں نے موچی دروازے کا 10 گھنٹے کا روٹ کہا کہ میں اس کو 4 گھنٹے میں لے جاؤں گا، میری ضمانت. میں نے کہا تھا کہ موچی دروازے کا کراؤڈ موچی دروازے رہے گا، بھاٹی کا بھاٹی میں شامل رہے گا، آگے کا آگے چلے گا. میں 1500 بندے میں جلوس لے کے جاؤں گا. میری بات نہیں مانی گئی. جی میں نے کہا اگر تم روکو گے تو یہاں آپ کی فورسز ڈبل فورسز آئیں گی. نہیں مانی گئی. وزیر قانون صاحب تشریف فرما تھے، ہمارا راجہ بشارہ صاحب. میں نے ان سے کہا کہ راجہ صاحب یہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ضمانت دے رہا ہوں، اگر آپ کہیں کہ یہ نہ ہو تو میں یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں. کل رات میرے پاس پروگرام تھا، 400 پولیس فوج، یہ ساری چیزیں آ گئی. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جناب کرنل صاحب بہت مہربانی، ایس پی صاحب بہت شکریہ، مجھے تو مجمع چاہیے نا. تو 400 لوگ آ گئے میرے گھر میں آ گئے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں پولیس ٹریننگ سینٹر میں جا کے ٹریننگ دے تو یہ بھی میرے بچے بیٹھی ہیں تو میں ان کو پیغام سنوں. لیکن ان سے ذہنوں میں بھی سوال اٹھے گا اور باہر بھی پوچھے گا کہ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا جب مولا علی علیہ السلام کا جنازہ اٹھنا ہے اس کو روکنے کے لیے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بات جو ہے اس کو ڈاکٹر حسین اکبر نے بڑے طریقے سے بتا دیا کہ مجھے مجمع چاہیے تھا. حضور اقدس یہ بتائیے مجھے کہ سندھ اور پنجاب میں، یہ ایک تجزیہ کر رہا ہوں میں، بہت بڑا اختلاف آ گیا. سندھ کہتا ہے کہ ہم نے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس لاک ڈاؤن کو نہیں کھولنا. میں پی 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 کا زندگی میں کبھی ووٹر نہیں رہا اور آئندہ میں کبھی مراد علی شاہ کو ووٹ نہیں دوں گا، لیکن مجھے اس کی بات میں بڑی صحت نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے میں باقی صوبوں کی بیماری اپنے صوبے میں کیوں لے کر آؤں؟ یہ سیلفش ڈیسیژن ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے صوبے کا ذمہ دار ہے، باقیوں کو اپنے اپنے صوبے کا انتظام سنبھالنا چاہیے. یہ جو وائرس ہے کیا یہ صوبے میں ہی رہے گا؟ صوبے سے باہر نہ لے جانے کے کوئی عملی طور پہ ہم انتظامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب نے درست کہا ہے، اور ہم بھی جو ریکویسٹ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ بار بار کہ ابھی تک ہم پیک کی جانب جا رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کے اوپر کنٹرول ویسے نہیں کر پائے کہ اس گراف کو ہم فیٹر نہیں کر پائے. آج بھی جو میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ لاہور کے اندر یہ ایک ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے محکمہ صحت کی طرف سے کہ سارے ہاسپٹلس کو خالی رکھو چونکہ پیشنٹس کا انفلکس بڑھے گا، چونکہ یہ کووڈ-19 جو بڑھتا جائے گا. اب یہ جتنی صورتحال اور یہ ٹرانسپورٹ کھولنے کی وجہ سے دیکھ سرٹنلی یہ جو سارے بازار کھول دیا ہے. دیکھیں میں ایک تمام تر احترام کے باوجود کہ مذہبی اور سارے اسکالرس کے ساتھ اور مذہبی جو ہماری رسومات ہیں ان کے ساتھ، کہ سعودی عرب نے جو ہے وہاں پہ پابندی لگا دی ہے کہ عید کے تہوار سے 4 یا 6 دن کا انہوں نے کرفیو نافذ کر دی. بالکل ایسے اب ہم جن کی وجہ سے یہاں پہ ہیں، جن کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں منع کر سکتے؟ ہو ایلس؟ میں ایز اشرف نظامی ایس پی ایم میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کسی چیز کو میں منع کروں یا اس کو روکنے کی خاطر کہ جتنی بھی ہوں گی. اگین آئی ریپیٹ کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اور پریزنٹ سچویشن جو پریویلنگ سچویشن ہے اسی کے ساتھ ہی ہمیں فیصلے کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بات بڑی عجیب نہیں لگتی؟ میں ایز اے پرسن کہہ رہا ہوں، ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ میں اور آپ یہ بات کریں آن ایئر کہ جی جمعہ بند کیا جائے، ہم پہ الزام بہت سارے فتوے لگ جائیں گے، لیکن اس دنیا کے اندر حج بند کرنے کے اوپر جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحت، معاشی نظام، معاشرت، آپ مجھے برا نہ بنائیں تو مجھے اگر اجازت دیں تو سب کانٹیننٹ کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، کیرلا اسٹیٹ ہے. جی کیرلا اسٹیٹ ہے، انہوں نے جو باہر کے آئے ہوئے لوگ تھے وہاں پہ کام کرنے والے بلال صاحب، ان کو بھی نہیں نکالا. وہاں پہ ایک معاشی طور پہ انہوں نے ایک نظام کیا، ود ان انڈیا انہوں نے نظام قائم کیا ہے.
اور وہاں پہ بلیو ان می کہ جسٹ میں سوشل میڈیا کے اوپر جسٹ اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے مزدوروں کے لیے جو سوشل کام ہوتا ہے along with the NGOs with the government they are unable to ود ان انڈیا انہوں نے کہ مطلب اتنی بڑی پاپولیشن اتنی بڑی آبادی کے ساتھ کر دیا. لیکن ویری انفارچونیٹلی کہ ہم مسلمان ہیں, دعوے دار ہیں, انسانیت کا بھی ہمیں بہت زیادہ سب سے بلند زیادہ ہے, حکومت بھی ہماری ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں, لوگوں کے اندر بھی شعور اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن بیسک ہیلتھ سائنسز جو بنیاد ہے ہیلتھ کی, جو بنیاد ہے اس سارے طبی نظام کی, ان اصولوں کو ہم ماننا نہیں چاہتے. سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے جو بڑی مہربانی کی ان سب کو بلا کے اور تنبیہ کی کہ آپ ایک پیچ کے اوپر کھیلیں اور آپ کے ڈیسیژنز ایک دوسرے سے ملنے چاہیے. اگین ہم نے دیکھا کہ مرکزی حکومت نے از خود فیصلے کر دیے, ادھر پنجاب والوں نے بھی اپنے فیصلے کر لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ نے ایک بیچ میں بات کہی تھی, وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ یہ جو پرسنل پروٹیکشن کے جو یونیفارم ہے یہ سب اسٹینڈرڈ یا اسٹینڈرڈ کے مطابق مل رہے ہیں لوگوں کو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں؟ اس کے لیے میں کرتا جاؤں سر, اس کے لیے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایڈیکویٹ PPEs ملتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو, رائٹ. ایک چیز ہے اگر مل رہے ہیں تو وہ سب اسٹینڈرڈ, ان کی کوالٹی وہ نہیں ہے کہ جو وہاں سے روک سکے. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میڈیکل پروفیشنلز جن کو ملتے بھی ہیں, آیا کہ وہ اس کا استعمال بھی درست کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں جن کے ساتھ ہمیں اسیسمنٹ اور ایویلویٹ کرنا چاہیے چیزوں کو. ہمارے ہاں اب مطلب جسٹ گوئنگ بیک, اگر جنوری کے لاسٹ 3rd ویک کے اندر ہم نے SPM میں ریڈ الرٹ جاری کیا. 6 فیبروری کو ہم نے لاہور میں بہت بڑا سیمینار کر کے کیا, اور سیمینار میں ہم نے یہی حکومت وقت سے گزارش کی کہ اٹ از اے ٹائم فار پریپریشنز. کیا پریپریشنز کیجیے گا, اور پریپریشنز یہ نہیں ہے کہ چیزیں پھینک دینا. ابھی وینٹیلیٹرز کا بڑا ایک نظام چلا ہوا, اگر وینٹیلیٹر چلانے والے لوگ ہی نہیں ہوں گے تو کہاں سے وینٹیلیٹر چلیں گے. ہیونگ سیڈ کہ اس کے لیے یہ جو اب PPEs کے لیے جو استعمال اور اس کے ساتھ جو فراہمی کی جا رہی ہے اور خدشہ ہے, اور یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو کہ ہیلتھ ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کے اندر یہ انفیکشن جو ریٹ بڑھ رہا ہے, تو اس کو دیکھنے کی خاطر حکومت کو کوئی ایک. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی ٹیکنیکل ہے کہ اگر آپریٹ کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں تو وہ وینٹیلیٹر جو ہیں وہ رکھ بھی لیں گے تو کریں گے کیا. یہ بات جو ہے نا یہ سمجھ میں ہماری کوئی نہیں آنی ہے, یہ آپ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی بالکل بھی کہ آج آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, ہسپتال کی ایمرجنسی میں کیوس ہے اور وہاں پہ بھی پیشنٹ ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور حکم آ گیا کہ OPDs کھولی جائیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر ہسپتال جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کنٹرول نہیں حکومت سے کسی نظام کے تحت ہو رہے, تو وہ بس سٹینڈ جہاں پہ غسل خانے جو ہیں وہ 3 روپے دے کے استعمال کرتے ہیں, وہ انفیکشن کیسے نہیں پھیلائیں گے, اس کا ذمہ کون لے گا, یہ کیا ہوگا, ہمارا مستقبل پنجاب میں لاہور میں اس حکومت کے تحت کیا ہے, یہ سارے سوال جو ہیں ان کا سچا جواب چاہیے, سچا. آج حکومت آ کے جناب ہم وہ چوکیدار بن چکے ہیں جو گلی میں رات کو آتا تھا اور وہ ایک آواز لگاتا تھا کہ میرے تے نہ رہنا آپ پہ جاگ دے رہنا. یہ ہونا اسی آپ دے رواں گے تے جاگتے رواں گے اور کچھ نہیں ہونا. واپس آئیے گا, آپ سے ایک ایسی شخصیت کی ملاقات کراؤں گا جس نے ایک وقت میں دعا کی, یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کتب آن لائن میں آئے اور یہاں پہ اپنی نعت کا ہدیہ پیش کریں. اس کی دعا کی اس وقت قبولیت کا وقت تھا, ان سے ملاقات کرواتے ہیں. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. پہچان ہے, غم کیوں میرے پاس آئیں,
کیوں میرے پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کہ زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد المنان گجراں والا، عمر تقریباً 20 سال، اور کام بھی کر رہے ہو، اپنا کما رہے ہو، کھا پی رہے ہو، الحمدللہ۔ میں یہ شیئر نہیں کروں گا کیا، کیونکہ کسی نہ کسی کا اس پہ فتویٰ آ جانا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ کام بہت اچھا کر رہا ہے اور بہت اعلیٰ کر رہا ہے، اللہ کے لوگوں کو، عوام کو دین کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ بازو کہاں چلے گئے؟ یہ کرنٹ کی وجہ سے اتر گئے ہیں۔ کتنی عمر تھی اس وقت؟ تقریباً 10 سال ایج تھی میری تب۔ اور یہ بجلی کا کرنٹ؟ جی 11,000 kV کا۔ اور اس کے بعد حکومت نے کچھ اس کی ثواب دی؟ کچھ نہیں ہے، مدد نہیں کی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ افسوس تو ہوتا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، وقتی طور پہ ہمارے حالات بھی ایسے تھے ہاں کہ خرچہ کسی نے اٹھایا، جو حکومت کو اٹھانا چاہیے تھا وہ کسی نے اٹھایا۔ یار حکومت اپنا ہی بوجھ اٹھا لے تو بڑی بات ہے۔ تو میں منان سے پوچھ رہا تھا کہ منان 20 سال ہو گئے کہ شادی وادی کرنی ہے، کہتا نہیں ابھی نہیں سوچا۔ منان تم نے شادی کرنی ہے تو ہمیں بلاؤ گے؟ جی انشاءاللہ دیکھو ضرور۔ تم نے خواہش ظاہر کی اور اللہ نے تمہاری اس خواہش کو پورا کیا۔ بالکل بالکل، یہ وہ بات ہے، اور یہ میں بات بڑے ادب سے، بڑی عاجزی سے ہاتھ باندھ کے تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس میں حکومت خاص طور پہ شامل ہے۔ یہ جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یہ عوامی ہوتے ہیں، یہ عوام ہے، آپ عوام سے کنیکٹڈ ہوں۔ مجھے نہیں پتا کس نے خبر بنائی اس کی، لیکن یہ یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے عوامی، خدا کے واسطے یہ اقتدار کے کوریڈورز کے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ عبد المنان کی آواز اور آس اور اس کی درخواست کیوں نہیں پہنچتی؟ اس کو 15 سے 20 ہزار روپیہ مشکل سے ملتا ہے، یہ آئندہ ساری زندگی کیسے گزارے گا؟ کیا یہ آواز جو گجرانوالا سے سما کے لاہور کے دفتر تک آ سکی ہے، کتب آن لائن تک آ سکی ہے، رمضان میں آ سکی ہے، اسلام آباد کے اقتدار کے محلوں تک نہیں پہنچ سکتی؟ اگر نہیں پہنچ سکتی تو پھر آپ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کو تخلیق کرنا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار سے زیادہ تمہارے ماں باپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر ماں باپ ساتھ نہ دینا تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے۔ شاباش ہے تمہارے ماں باپ کو کہ انہوں نے تمہیں اتنا سپورٹ کیا، بہت شکریہ۔ جو ہماری خدمت ہوگی ہم وہ ہمیشہ کریں گے۔ تم یہاں تک پہنچے، بہت آگے لے کر جائے۔ ڈاکٹر فرزین ملک میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا بلال صاحب؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر فرزین یہ بتائیے کہ ایک تو میں آپ سے پوچھتا کہ رمضان میں فٹ کیسے رہا جا سکے، لیکن آج کل ایک نیا لفظ آ گیا اور اس کو کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری سے تو بچا نہیں جا سکتا، آپ اپنی امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو وہ جو اسمارٹ امیونٹی ہونی ہے ہماری، وہ اس کے لیے واقعی وہ ہو بھی سکتی ہے؟ پہلے تو یہ فرما دیجئے، اگر ہو سکتی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں، پہلے تو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور مختلف قسم کے لاک ڈاؤن کے آگے جو نام لگا دیے گئے ہیں میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ اس میں سیدھی سی ایک میری بھی باہر ہے۔ سانس کی تکلیف ہے اور اس کے لیے ماسک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ سینیٹائزر لے کے گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ماشاءاللہ پروٹیکٹڈ ہیں، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بیماری کی نوعیت ابھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ایز سائنٹسٹ اینڈ ایز ڈاکٹرز، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس طب نبوی میں بہت ساری چیزیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس رمضان میں ہم اس کو اس طریقے سے، جس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں کہ اس کا ورلڈ اوور رواج جا رہا ہے کہ جی یہ آپ کی صحت کو بہتر کرتی ہے۔ تو رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس وقت آپ اپنے فاسٹنگ کر کے بھی اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں اور اپنی امیونٹی کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم مہینے میں شاید ایک دفعہ کھاتے ہوں وہ ہم سحر میں اور ہم افطاری میں روز کھا رہے ہیں۔
اور اپنی امیونٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. سو اس لیے اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلیں تو ہم اس رمضان میں اپنی امیونٹی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ اس وقت بہت زیادہ جو سوشل میڈیا اس پہ یہ بات چل رہی ہے کہ وٹامن سی کھانا جو ہے یہ امیونٹی کو انکریز کرتا ہے، یہ بات درست ہے؟ رائٹ. سو بلال، ایک تو یہ چیز ہے کہ وٹامن سی از ویری امپورٹنٹ. وٹامن سی ہمیشہ سے انکریز کرتا رہا ہے اور اس کا نام ہمیشہ رہا ہے، جس میں لیمن میں ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کنو، سنترا وغیرہ ان چیزوں میں ہے وٹامن سی. اس کے علاوہ کھجور کا استعمال جو ہے وہ بھی بہت نیسیسری ہے. فگز کا استعمال یعنی کہ انجیر کا استعمال بہت ضروری ہے، اور ہمیں سموتھیز میں بنانا چاہیے. جیسے سحر کے وقت بجائے کہ پراٹھے اور ان چیزوں سے آپ کی امیونٹی نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے، امیونٹی بڑھے گی آپ کی اگر آپ فلیکس سیڈ استعمال کریں گے، اگر آپ 4 مغز استعمال کریں گے، الائچی استعمال کریں گے، اپنی کوکنگ کے اندر جنجر اور لہسن یعنی کہ لہسن اور استعمال زیادہ کریں گے، ایسی ہربل ٹیز پیئیں گے جس کے اندر جنجر ہو، سونف ہو، الائچی ہو. یہ تمام چیزیں آپ کی انرجی کو پک اپ کریں گی اور آپ کی امیونٹی کو بھی پک اپ کریں گی. اور اس میں تمام چیزیں جیسے ہماری اسپائسز جو ہیں جن کا میں نے ابھی کچھ ذکر کیا ہے، یا جیسے جو کا دلیا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بیماروں کو تلبینہ کھلانے کا کہا گیا ہے. تو اگر ہم اپنی روٹی جو کی کر دیں، اگر ہم جو کا دلیا استعمال کریں دیسی جو کا، تو وہ آپ کے لیے طاقت کا باعث بھی ہے، آپ کی امیونٹی بھی بڑھاتا ہے. آپ جتنا سالٹ زیادہ لیں گے، اب غور سے سنیے، جتنا سالٹ زیادہ لیں گے، جتنا فرائیڈ فوڈ زیادہ لیں گے، جتنا پیکٹوں اور ڈبوں میں سے کھانے کھائیں گے، جتنا آپ جو ہے اپنی جو ہائیڈریشن سٹیٹس نہیں کریں گے، کافی چائے زیادہ پئیں گے، تو پلیز یہ بھول جائیں کہ آپ کی امیونٹی کہیں بھی جا رہی ہے یا اس رمضان کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کو آپ کے بھوکے رہنے سے انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایکچولی آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی صحت کو بہتر کریں. تو کرونا وائرس جو ہے دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی امیونٹی ڈاؤن ہے، جیسے بوڑھے حضرات ہیں یا امیونو کمپرومائزڈ ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، ان کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے زیادہ تیزی سے. تو اس لیے امیونٹی بوسٹنگ بہت بہت ضروری ہے، سوپس کی فارم میں، سموتھیز کی فارم میں. سموتھیز میں ہم یوگرٹ چوز کرتے ہیں، گھر کا یوگرٹ چوز کریں، اس کے اندر ایسی چیزیں جو کہ آپ کے امیونٹی کو بہتر کرتے ہیں، آپ کی گٹ کی یعنی کہ آپ کے انٹسٹائن کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہے. گھر کا بنے ہوئے دہی کے اندر پرو بایوٹکس ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کوکونٹ واٹر یوز کر سکتے ہیں، کا دودھ مار سکتے ہیں، آپ آمنڈز لے کے اس کا شیک بنا سکتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو فلیکس سیڈ لے کے اس کو آپ دودھ کے اندر ڈال کے گھما سکتے ہیں، 4 مغز گھما سکتے ہیں، بچوں کو بھی دیں، خود بھی لیں. یہ آپ کی امیونٹی پہ ٹھیک ٹھاک ایک جس کو کہتے ہیں نا امیونٹی بوم، دس ول بی دیٹ. واو، یہ آپ نے بڑا لفظ اچھا کیا، امیونٹی بومب. یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے. امیونٹی جو ہے وہ ایک دم بلاسٹ کی طرف چلی جائے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر آپ وٹامن سی کھا لیتے ہیں، یہ عام طور پہ جو میں خبریں پڑھ رہا ہوں اس کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وٹامن سی کھانے کے ساتھ ساتھ میگنیشیم اور زنک لینا بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ بلڈ میں ڈسٹریبیوشن یا سٹے نہیں کرتی. یہ تینوں چیزیں امیونٹی میں ہیلپ کرتی ہیں؟ اگر کرتی ہیں تو کن کھانوں کے اندر ہیں جو کہ لینی چاہیے؟ بلال یو آر ویری رائٹ، بالکل یہ اثر کرتی ہیں. اور یہ تمام جیسے میں نے ابھی آپ کو سیڈز اور نٹس بتائے ہیں اس کے اندر ہوتی ہے. اس کے علاوہ میٹ کے اندر ہوتی ہے، جو اچھا میٹ ہو، ہارمون بیسڈ نہ میٹ ہو، یعنی کہ مٹن ہو گیا یا بیف، گراس فیڈ جو اینیملز ہوتے ہیں ان کے اندر، گوشت کے اندر ہوتی ہے. سبزیوں کے اندر ہوتی ہے. اچھا، سبزیوں کو بھی پکانے کا ایک طریقہ ہے. اچھا، کچھ میں نے پوائنٹس لکھ لیے تھے، میں نے کہا میں آپ کو اس طرح سے بتا دوں کہ ایک تو میگنیشیم، زنک جو ہے سپلیمنٹل فارم میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور آپ زنک سے فورٹیفائڈ چیزیں بھی کھا سکتے ہیں. جیسے مارکیٹس میں کئی سیریلز اویلیبل ہیں، کئی دودھ ایسے اویلیبل ہیں جو کہ فورٹیفائڈ ہوتے ہیں ود زنک. اس کے علاوہ آپ سبزیوں میں اپنے سیڈز یعنی کہ فلیکس سیڈ ہو گیا، السی کے بیج یعنی کہ ہو گئے، اس کے علاوہ 4 مغز ہو گئے جس میں سارے آلموسٹ آ جاتے ہیں بیج، وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایسے آپ نے فروٹس یوز کرنے جن کے اندر آپ کو پانی بھی ملے، زنک، میگنیشیم اور اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹس بھی ملے، اور وہ ہے تربوز، خربوزہ. ان کے اندر فائبر بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، اور آپ کو اینٹی آکسیڈنٹس اور ساری چیزیں وہ مل رہی ہیں، وٹامن بی جو کہ اس وقت نیسیسری ہیں. ٹھیک ہے. سو پھلوں کی طرف لوگ نہیں جا رہے. میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں لوگ پھل کو بالکل لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے. سحر کے وقت بھی پھل ضروری ہے اور افطار کے وقت بھی پھل ضروری ہے.
آپ میرا خیال ہے کہ جب آپ افطاری کریں تو پانی سے افطار کرنے کے یعنی کہ کھجور اور پانی کے بعد آپ پھل ہی کھائیں اور کوئی سنگل فروٹ لیں اور اس کی سرونگ لیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے کھانے کی طرف جائیں. ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی نیند پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. امیونٹی میں نیند کا بہت عمل دخل ہے, اور نیند صحیح ٹائم کی نیند کی بات کر رہی ہوں میں. یہ ٹائم نہیں کہ صبح سارا دن سوئے رہے اور شام کو اٹھ گئے اور سمجھا کہ جی ہماری نیند پوری ہو گئی ہے. آپ کی آواز ختم ہوگی آنا فرزین. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ سارے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں, بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ جو فرزین باتیں کر رہی ہیں نا ڈاکٹر فرزین ملک ہیں, اور یہ نیوٹریشن کی اس لاہور شہر کے اندر کم از کم ایک بہت باکمال اور بہت بڑی آواز ہیں. وہ جو کچھ فرما رہی ہیں یہ آج 2020 میں فرما رہی ہیں, لیکن آج سے 50 سال پہلے آپ کی دادوں اور آپ کی نانوں بھی یہی فرمایا کرتی تھیں. آپ نے ان کی سنی نہیں, اب آپ ان کی پتہ نہیں سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. سادہ غذا, یہ جو سمودی کا لفظ ہے, یہ لفظ ہے. ہم سمودیاں بناتے تھے مثال کے طور پہ, آپ چیزوں کو مکس کرتے ہیں دہی کے اندر, مثال کے طور پہ پھل کو مکس کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ سب سے اہم بات بتائی ہے, ایک چیز لیجئے اور اس کو روز استعمال کیجئے. اور دوسری امپورٹنٹ بات, تلی ہوئی چیزیں چائے اور کافی سے امیونٹی نہیں بڑھتی, ختم ہوتی ہے. ان کو کم کریں, پیسے بھی بچائیں, اور کسی ایک پھل کو اپنے کھانے میں رمضان میں کم از کم اس بیماری سے بچنے کے لیے شامل کیجئے. ڈاکٹر فرزین بہت شکریہ آپ کا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے آئے اور نو سنا, یہ یقین کیجئے تاریخ کا حصہ ہے, اور تاریخ کا ایسا قیامت حصہ بن سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائف نے, زندگی نے, ملک نے ایک ٹرن لیا, ایک ٹرن لے لیا. میں یو ٹرن کی اپنے کپتان کی بات نہیں کر رہا, کپتان سے مجھے بڑی محبت ہے, لیکن یو ٹرن کی بات نہیں میں کر رہا. یہ وہ ٹرن ہے. مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ فرمایا تو آپ نے اپنے چچا کو آخر میں کہا کہ وہ جو مال ہے سارا اس کو اب ختم کر دو. چچا نے اس بات کی حیا پتہ کیا رکھی کہ وہ جو مال سود والا تھا وہ صرف سود نہیں ختم کیا, آپ نے پرنسپل اماؤنٹ کو بھی معاف کیا. اور اس پرنسپل اماؤنٹ کو معاف کرنے پہ اللہ نے کیا عزت اور توقیر دی, اللہ نے 650 سال کی حکومت دی, 650 سال کی حکومت دی. اب غور فرمائیے کہ یہی کام جو ہے دینے کا, جو جتنا مشکل ہے, زکوٰۃ اس لیے آپ کے ہاتھوں سے نہیں نکل رہی نا, آپ نے مدینہ شریف میں جا کے جو ایگریمنٹ کیے, 2 ایگریمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک وہ جو کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ, قبائل کے ساتھ کیے, وہ کامیاب ترین تھے. اور وہ ایگریمنٹ جو ایک سازش کے اگینسٹ ایز اے فیڈ بیک آیا, جب کہ انصار اور مہاجروں کو سامنے اور آمنے بٹھا دیا گیا اور پھر بھائی بھائی بنایا گیا. اب یہ بات آپ 5ویں جماعت سے پڑھ رہے ہیں. کسی کے اللہ کے بندے میں دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں تو وہ جو بھائی بھائی انصار اور مہاجروں کو بنانا ہے وہ اس کا پہلا قدم ہے, تاکہ ریاست کے اندر سے سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے. میں بڑی ایمانداری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا قبرستان خدا نخواستہ بن جائے, میں ووٹ پھر بھی کپتان کو ہی دوں گا, لیکن جو ریاست مدینہ بنا رہا ہے او خدا کے ولیو اس کی سن لو, کیونکہ کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے جو کہ آج بات کریں گے. حق پورا نہیں ہوگا بات کا, کیونکہ میرے ایمان کے ساتھ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ بات بہت بڑی ہے اور جگہ اور وقت بہت تھوڑا ہے. رانا مقبول صاحب, سینیٹر PML. السلام علیکم سر. اور ہمارے ساتھ جناب امجد ثاقب صاحب بھی ہوں گے اور حسین اکبر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. رانا صاحب, سب سے پہلے تو مجھے انتہائی مختصر بتائیے کہ یہ بل ہے کیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت کا ایک کرشمہ اور معجزہ ہے. اچھا, بات آپ نے شروع میں ختم کر دی, کیا بات کی ہے. ہاں, واہ واہ. تو ساری زندگی تڑپے اور دوسروں کے لیے, اور اپنے تمام عشاق اور محبت کرنے والوں کو یہ درس دے گئے پرتاثیر کہ تم بھی تڑپو. بنیادی طور پہ یہی ہے کہ دوسروں کے لیے تڑپنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ شریف میں صورتحال کافی گمبھیر تھی, شہداء تھے, یتیم تھے, بیوگان تھیں, انڈر پریولیج لوگ تھے, لمبے سفر تھے, تو انہوں نے اس سوسائٹی کو ایک تسبیح میں پرو دیا, اور جو نظام شروع میں دیا, پرونے کا نظام دیا, وہ اس میں 3 ٹیئرز ہیں. ٹھیک ہے.
پہلا ٹیئر تھا کہ 10 گھروں کے یونٹ کو ایک بنا کے ایک انچارج، ایک بزرگ 10 گھروں کا جو ہر چیز کا ذمہ وار تھا. اس کو ایک رینک بھی دیا. اس کا رینک ہے عریف ون ہو از ایکوینٹڈ ود دی کنڈیشن. 10 گھروں کا وہ. ٹھیک. اب 10 گھروں کے یونٹ کو اکٹھا کیا. پہلے وہ 30 گھر بنے. تو ان کا جو انچارج تھا اس کا نام تھا نقیب، یعنی ڈیزگنیشن یہ تھا. ٹھیک. اور پھر اس وقت شروع میں 90 اور 100 گھروں کو جب اکٹھا کیا تو اس کو بنا دیا نقیب النقبہ. Now these persons they could co-opt anybody with them. 50-100 وہ ذمہ وار تھے اس کے کہ ان کی ذمہ واری ہے کہ انہوں نے ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، چاہے گھر والے وہاں ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کے اوپر ایک بہت سینئر صحابی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ بنو نجار کے انصاری تھے، انہوں نے ان کو نقیب النقبہ بنایا. پہلے نقیب النقبہ وہ تھے، پھر ان کا وصال ہو گیا. پھر تھوڑی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نقیب النقبہ خود بھی رہے. پھر وہ سینئر صحابہ کو ٹرانسفر ہو گیا یہ جو تھا. بعد میں جو ہے اسٹیٹ جو ہے وہ بنتی گئی، کنسولیڈیٹ ہوتی گئی، اس میں محکمے بنتے گئے. تو یہ نظام جو ہے تقریباً ساری بنیادی نظام یہ ہے کہ 10 گھروں کا ایک ذمہ دار ہو، اور اس کا نہ ریاست سے تعلق ہے نہ سیاست سے تعلق ہے، اس کا اخلاق سے تعلق ہے، اللہ کو جواب دیا. پھر 50 کا ہو، پھر 100 کا ہو. کمال بات. اس کا مطلب کہ آخر میں الٹیمیٹلی سارے مدینہ کے کوئی نہ کوئی وارث یتیموں کے بھی ہوں گے، بیووں کے بھی ہوں گے، اور یہ بات پھیلتی ہر جگہ پہ ہوگی. میں واپس آ کے آپ پہ اس میں سوال 2 کروں گا کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ صحاب تھے، یہاں پہ کیسے ہوگا اتنے اختلاف میں. اور 2، آپ کو اتنے سال کیوں لگے یہ بات کہتے ہوئے. لیکن واپس آؤں گا. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ یہ نظام جو ہے جو حضرت فرما رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی کامیابی سے چلتا رہا ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی شک نہیں. یہ اب نہیں چل سکتا. دیکھیں، سب سے پہلے اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے. جی. جناب نے ہر گھر کے بڑے کو اس گھر کا انچارج بنایا ہے. کیا بات. کہا ہے کہ یہ جتنے افراد تیری کفالت میں ہیں ان کا جواب جو تو ہے رب کے سامنے تو جواب. اور پھر اس کو نبی بنی اسرائیل کا رتبہ دیا. یعنی تجھے منصب، یہ چھوٹا منصب نہیں ہے کہ تو اپنے گھر کے افراد کا کفیل ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہے. جی. تو یہ سسٹم یہاں سے شروع ہوا، اور اس لیے کہا گیا کہ پہلے تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تم جواب دو. پھر جس طرح فرمایا انہوں نے کہ 10 تک، پھر آگے تک. اب میں کیا بات سمجھا. ایک گھر کا فرد جواب دہ ہے، اس کے بعد 10 گھروں کا جواب دہ ہے، اس کے بعد 50 کا جواب دہ ہے، اس کے بعد 100 کا جواب دہ ہے. اب میں اگلی بات آپ سے کروں گا نہیں، میں رانا صاحب کی طرف چلا جاؤں گا. جواب یہ چاہیے ہوتا ہے اس حکومت میں کہ جب اس ملک میں کوئی بھوک سے مرتا ہے، جیسے کہ اس آدمی نے 6 بچوں کی 5 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے احمد نذیر احمد نے جب خودکشی کی، تو اس کا جواب جو ہے وہ میرے کپتان کو دینا پڑے گا کہ وہ بھوک سے کیوں مر گیا. ایک بات اور، آپ نے جو پڑوس کا مفہوم بتایا ہے وہ 40 گھر چاروں طرف کو قرار دیا ہے. تو یہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی میرے گھر کے چاروں طرف جو 40 گھر ہیں وہ میرا پڑوس ہے. اور کہا کہ تم پیٹ بھر کے سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے، تم سے پوچھا جائے گا. تو یہ دائرہ اس طرح اور وسیع ہوا. اچھا، یہ اگر میں نظام لے آتا ہوں اس ملک کے اندر، اللہ کرے میری تو دعا ہے، تو اس کا مطلب جو 40 پڑوس ہیں وہ تو اس کے اندر شامل بھی ہو گئے اور وہ میری ذمہ داری بھی بن گئی. رانا صاحب، اس کو آپ نے کیسے ایگزیکیوٹ کیسے کروانا ہے؟ میں اس میں برال سے بھی عرض کرتا ہوں، جیسے مولانا نے کہا، اگر یہی 40 گھر یا 10 گھر یا 30 گھر یا 100 گھر اگر یہ آدھا کلو آٹا اکٹھا کریں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کوئی بغیر روٹی کھانے کے مر سکتا ہے؟ نمبر 2، بہت سارے ایسے لوگ بھی اس سارے کلیکشن میں ہوں گے جو صاحب حیثیت ہوں گے، وہ زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی بات تو ہے جذبوں کی. اس کے علاوہ یہ جیسے یہ آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جب یہ نیبرز جاگتے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے وہ ایک طرح سے دیوانے ہوں گے، تو یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوگی. رانا صاحب، اس میں وہ جو ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ کس کو دیں، یہ جملہ ہی ختم ہو جائے گا اس معاشرے سے. اب سب کو پتہ ہوگا کہ کس کو دینا ہے. آپ نے ایک سوال فرمایا ابھی کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے انسان پیدا کیے. ابھی ڈاکٹر امجد ثاقب کو بھی تو پیدا کیا ہے نا، جی کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. صحیح بات ہے. اور لوگوں کو بھی تو کیا ہے نا. اس کے بیٹے کو امریکہ سے واپس فیصل کو لے کر آیا ہے، کر رہے ہیں نا. بالکل. اس طرح ان کی تعداد، عمران بشیر صاحب ہیں سیلانی چلا رہے ہیں. ایسے مطلب لوگوں
کتار جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے ضمیر کو اطمینان دینا چاہتے ہیں، وہ پیدا ہوتے جائیں گے. کیا بات ہے، صرف ماحول اور فوکس کی بات ہے جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بڑی سادہ بات کر دی. ڈاکٹر امجد ثاقب، آپ سے بھی جب بات ہوئی تھی تو آپ نے بھی اسی طرز پہ بات کی تھی. اسی طرز کا تو میں پتہ نہیں لفظ استعمال کروں یا نہ کروں، تقریباً یہی بات کی تھی. ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ اکھر یہ نظام، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ بد قسمت انسان کیوں ہوگا جو یہ نظام نہ قائم کرنا چاہتا ہو، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس نظام کی امپلیمنٹیشن مینجمنٹ میں کوئی دقتیں ہوں گی جو آ سکتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے دعوت دی. پہلے تو میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں رانا صاحب سے کہ میں ایک مدت سے ان سے فیض لیتا رہا ہوں، اور اتفاق کی بات ہے کہ اسی ٹاٹ کے اسکول میں بھی پڑھا ہوں جہاں سے یہ پڑھے ہیں. تو میں ان کا بڑا متقد ہوں، اور ان کی اقبال کی ساتھ جو شناسائی اور محبت ہے ڈاکٹر اس صاحب کا وہ شاباش جو ہے وہ تو آپ کے استاذہ کو جاتی ہے نا کہ وہ عاشق رسول پیدا کر رہی ہے اپنے اسکول میں. تو اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کا مقصد ہے، یہ سوچ، یہ فکر، یہ منزل، یہ پورا کا پورا جو تصور جو رانا صاحب نے اس بل میں پیش کیا ہے، اس سے تو کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا. وہی راہ نجات ہے ایبسولوٹلی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نا ایک دعا مانگیے، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دعا مانگیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ انکار ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکموں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اس کے اوپر کوئی لچ نہ تلیں. میں معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، خدا کے واسطے یہ میرے نبی کی محبت ہے، یہ اس نظام کو واپس لانا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب میرے 10 گھروں کے اوپر ایک حاکم ہوگا، مجھے نماز میں مدینہ یاد آئے گا. سر میری عرض یہ ہے کہ صرف حاکم نہیں، ہر شخص کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. جہاں تک تصور کا تعلق ہے، جہاں تک تصور کی بات ہے، اس سے بڑا اچھا تصور نہیں ہو سکتا. کسی بھی معاشرے میں جو طبقات میں بٹا ہوا ہو، یہی راستہ ہے اس کو بہتر کرنے کا. لیکن 100 نمبر ہیں اس تصور کے. اب اگلا سوال ہے کہ کیا یہ تصور امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا یہ تخیل صرف خیال رہے گا یا اس کی کوئی عملی شکل ہوگی، یا خواب کو تعبیر ملے گی؟ تو میں اس وقت اس کے بالکل کوئی نمبر نہیں دے رہا آپ کو. یہ ایک زبردست تخیل اور خواب ہے. ڈاکٹر ثاقب آپ اس کو خواب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو آپ سنت رسول کیوں نہیں کہہ رہے، سنت صحاب کیوں نہیں کہہ رہے؟ سر وہ میرا خواب ہے نا، میں سنت رسول پر عمل کرنا چاہتا ہوں. میری تو وہ منزل ہے، میری تو وہ جستجو ہے. لیکن اب میں آپ کو جو عملی اس میں جو راستہ بتایا گیا ہے نا، اس کے حوالے سے میں بات کہنا چاہتا ہوں. میں سول سروس سے تعلق تھا، رانا صاحب کا بھی اسی سے سروس سے تعلق ہے. ہم نے زکوٰۃ کمیٹیاں بنتے ہوئے دیکھا، ہم نے نماز کمیٹیاں بنتے ہوئے دیکھا، ہم نے اسکول مینجمنٹ کمیٹیاں بنتے ہوئے دیکھا، ہم نے صحت عامہ کی کمیٹیاں بنتے ہوئے دیکھا. میں اسسٹنٹ کمشنر تھا جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں 50,000 اسکول مینجمنٹ کمیٹیاں بنانی ہیں. 50,000 پرائمری اسکولوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور وہ کمیونٹی کی انوالومنٹ کے اسی طرح کے لوگ جس میں یہاں جن کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، وہ سکول کے ساتھ جڑیں گے تو سکول بہتر ہو جائے گا، استاد کی گورننس بہتر ہو جائے گی، پریزنس بہتر ہو جائے گی، ایبسینٹیزم ختم ہو جائے گا، پورے گاؤں کے جو بچے ہیں وہ سکول میں آنا شروع ہو جائیں گے. اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا اور سب لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو کایا پلٹ جائے گی. آپ یقین کریں کہ چیف سیکرٹری نے حکم دیا کمشنر کو، کمشنر نے حکم دیا ڈپٹی کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا اسسٹنٹ کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر نے حکم دیا، میں اسسٹنٹ کمشنر تھا اس وقت چھوٹے سے عہدے پہ، میں نے حکم دیا تحصیلدار کو، تحصیلدار نے حکم دیا پٹواری کو، اور 3 دن کے اندر اندر پورے صوبے میں 50,000 اسکول مینجمنٹ کمیٹیاں بن گئیں. نام بھی آ گئے، لوگ بھی آ گئے، تربیت بھی ہو گئی، اور ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے سکولوں کو آباد کرنا ہے. اب یہ ہے ایک طریقہ کار ایڈمنسٹریٹو ڈگری سے، انتظامی احکامات سے اس قسم کی پارٹیسپیٹو اور مشنری ذیل رکھنے والی کمیٹیاں نہیں بن سکتی. اس کے پیچھے وہی جذبہ جو رانا صاحب کا ہے، آپ کا ہے، ہمارے دوسرے معزز مہمان کا ہے، وہی جذبہ اگر وہ نچلی سطح پر اس کمیٹی کے ممبر میں نہیں ہوگا، اور اس کا انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اس کو منتخب کرے گی، اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ نان پولیٹیکل بیسس پر انتخاب کرے گی. اب آپ مجھے بتائیں، میری ناقص رائے کے مطابق تو اس میں تضاد ہے کہ حکومت جو کام کرے گی کیا واقعی وہ غیر سیاسی ہوگا؟ کیا واقعی حکومت تمام تر پریجوڈسز سے، تمام تر تعصبات سے، تمام تر تفریق سے بلند ہو کر ایسے محترم
مکرم نیکی کے جذبہ کے حامل والنٹیئر بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ میرے کپتان نے جو وہ ٹائیگر فورس بنائی ہے وہ ساری سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے بنائی ہے. میری سمجھ میں تو نہیں آئی لیکن میں اچھی ہوپ رکھتا ہوں. رانا صاحب کیسے ہوگا؟ میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس کا ڈرافٹ جو ہے نا ایکٹ کا جو سینٹ نے یونانیمسلی پاس کیا ہے ان کے خدمت میں بھجواؤں گا. اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. اچھا، ایک تو جو لوگ اس میں آئیں گے دے ول ناٹ بی سلیکٹڈ بائی دا گورنمنٹ. ان کا حکومت سے کوئی وہ تعلق 10 گھروں میں سے 10 گھروں میں سے 10 گھر اپنا فیصلہ خود کریں گے، چنیں گے. ٹھیک، ہاں جی، وہ 10 گھروں میں سے وہ خود چنیں گے. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل پروسیس اس کا نان پولیٹیکل ہوگا. ٹھیک. اس میں ان کو کوئی اوور لک کرے گا، کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ 10 گھر یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میں عرض کرتا ہوں نا، ان کی جو کمیٹی بنتی ہے اس میں چیئرمین ہوگا، سیکرٹری ہوگا، وہ بھی وہ لوکل لوگ خود الیکٹ کریں گے. کوئی اپوائنٹڈ پوزیشن نہیں. اگر وہ سوتے رہیں گے نہیں کریں گے تو ان کو جگائے گا کون؟ جی، جگانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی مجاہد تو اٹھے گا نا اس علاقے میں. مطلب اگر کوئی 1 لاکھ کی آبادی ہے، کوئی بھی ایسا مرد حر نہیں ہوگا جو آواز اٹھائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے نا اس نظام کی، جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیاں کامیاب نہیں ہوئیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں بنی تھی. اس جملے کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہے. وہ محبوب خدا کے حوالے سے اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہے. اس کے حوالے سے نہیں بنی تھی. یہ عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ہے. یہ ان کا عمل ہے. وہ ایک دنیاوی کام تھا، یہ دنیاوی کام نہیں ہے. یہ دین کا کام ہے، روحانی کام ہے. آپ نے کہا آپ سینیٹر پی ایم ایل نون ہے. جی جی بالکل. آپ نے تعارف ہی غلط کرایا پھر. میں تو بڑی اعلیٰ بات کی ہے. کیا بات کیا جی رانا صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے. کیا بات کی ہے. ان میں روح بلالی شامل نہیں تھی، روح مصطفیٰ شامل نہیں تھی. اس میں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر ثاقب، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہ چیزیں جو ہیں یہ 1% بھی فیل ہوتی ہیں تو یقین کیجئے میرے لیے یہ 100% فیلئر ہے. کیونکہ ہم عاشق رسول کے سوا اور ہیں ہی کچھ نہیں. ہم اس پہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب عمل آئے گا کہ صرف ناموس رسالت پہ مرنا نہیں ہے، زندہ رہ کے کیسے دکھانا ہے. یہ زندہ رہنے کا راستہ جو ہے یہ رانا مقبول جہاں سے مرضی ہوں انہوں نے دکھا دیا ہے. قانون پاس ہو گیا. اب اگلی دعا یہ کرنی ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو رمضان میں خدا کے واسطے یہ ہدایت دے کہ وہ اس کو یونینیمسلی اس لیے پاس کریں کہ یہ خواب، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ خواب میرے کپتان کیا کہ ریاست مدینہ ہے، راستہ یہ ہے. میں اس پر اگر ایک مداخلت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو خداوند متعال نے انسان کو یہ کہا ہے کہ جب تم خلوص نیت سے میرے راستے پہ چلو گے نا، تمہارا راستہ اگر بند کر دیا نا، لنہدینہم سبلنا، میں کھول دوں گا. ایک راستہ نہیں، سبل جمع ہے، میں کئی راستے کھول دوں گا. تو بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ پہ رکھی ہے. ٹھیک جی. اب جب وہ آگے چلے گا تو عاشقان مصطفیٰ موجود ہیں جو اپنی جان مال خرچ کرنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں آئیں گے شیاطین، اس کو رکاوٹ پیدا کرنے والے آئیں گے، لیکن یہ اللہ بہت راستے کھولے گا. اللہ بہت راستے کھولے گا. میں وقفے میں جاؤں گا، واپس آؤں گا، اجر دے گا جو آپ سوچ بات کیجیے گا. یہ جو بات ہے نا اس وقت، یہ بات کی کیفیت جو ہے نا، یقین کیجیے اس طرح مجھے محسوس ہو رہی ہے جیسے نعت سن کے ہوتی ہے یا منقبت سن کے ہوتی ہے نا، کہ انسان چاہتا ہے کہ بس یہی باتیں کرے. جب میرے پاس میرے ہاتھ میں ایک نظام آ گیا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ جب میں کروں گا تو ہر شخص جو ہوگا وہ مجھے صحابہ کی یاد دلائے گا، جو نظام ہوگا وہ مجھے مصطفیٰ کی یاد دلائے گا، اور میرا محلہ، میرا علاقہ، ہر جگہ غریب یا امیر وہ ریاست مدینہ ہوگا. میرے کپتان، خدا کے واسطے مرنے سے پہلے میں نے اور آپ نے یہ نہیں سوچنا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اکیس روزے الحمدللہ ہو گئے اور آخری عشرے میں آ گئے، اور اب انشاءاللہ ہماری مغفرت ہوگی. اور 21 دن پورے جو ہیں، یقین کیجئے حکومت کے ساتھ اور اپنے ان رپورٹرز کے ساتھ یہ بحث ہوتی رہی کہ سچ کون بول رہا ہے. میرا تو یہ پکا یقین ہے کہ ہمارے رپورٹر بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. کوئی مہنگائی اس ملک میں نہیں ہے، کہیں پہ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے. حکومت کا، سرکار کا بالکل کہنا ٹھیک ہے کہ چیزوں کے ریٹ بالکل کم ہو چکے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ آج اسلام آباد سے ہمارے ساتھ
وہاب کامران ہیں وہ وہاں پہ جو ہمیں خبر دیں گے کیونکہ حاکم سارے وہیں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں کی خبر جو ہے نا وہ یقیناً اچھی ہوگی کہ یہاں پہ ریٹ بڑے کم اور تقریباً مفت مل رہے ہیں اور لوگ آئیں اور خریداری کریں. وہاب حالات کیا ہیں یہاں پہ سبزی کے, گوشت کے, پھلوں کے, اجناس کے, کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ بلال صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کاش ایسا ہوتا کہ چیزیں سستی ملتی. یہ صرف خواہش ہر انسان کی ہے لیکن اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اس وقت ہم ایف10 مرکز میں موجود ہیں. یہاں پہ آپ ایک فروٹ کا, یہ میں نے عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے اور میں نے چیک کیا ہے, ایک ہی مارکیٹ میں مختلف دکانوں پہ ایک ہی چیز کی میں نے قیمت پوچھی, کوئی 70 روپے بتا رہے, کوئی 90 روپے بتا رہے, کوئی 80 روپے بتا رہے, کوئی 60 روپے بتا رہے اور کوئی 100 روپے بتا رہا ہے. یہ میں واللہ باللہ روزے کی حالت میں سچ کہہ رہا ہوں. تو جس کا جو داؤ لگ رہا ہے لگائی جا رہا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق حسب توفیق لوٹنے میں مصروف ہے عوام کو. قیمتوں کا جہاں تک تعلق ہے سرکاری ریٹس میں آپ کو بتاؤں گا, آلو رمضان سے پہلے 68 کلو تھے, آج 61 روپے کلو ہیں, تقریباً 13 روپے اضافہ ہو چکا ہے. لہسن 142 روپے کلو تھا رمضان سے پہلے, آج 335 روپے کلو ہو چکا ہے. ادرک 340 تھی, یہ ہمیں پورا سال ہی تقریباً 300 350 400 کے بیچ رہتی ہے, آج بھی 340 ہے. چکن 90 روپے زندہ کا ریٹ تھا برائلر کا, آج 180 روپے, 100% اضافہ ہو چکا. لیمو 80 روپے کلو تھا رمضان سے پہلے, آج 400 روپے کلو ہو چکا. ٹماٹر سستا ہے, 22-24 روپے کے ریٹ پر مل رہا ہے. پیاز بھی سستا ہوا ہے, 62 روپے کلو تھا رمضان سے پہلے, آج 39 روپے کلو سرکاری ریٹ ہے. کھجور کی قیمت 200 روپے کلو تھی, آج 210 روپے مل رہی ہے. اور جہاں تک کیلے کا تعلق ہے 90 روپے فی درجن تھا رمضان سے پہلے, آج 150 روپے تک پہنچ چکا ہے. سیب 140 روپے تھا, آج 200 روپے تک پہنچ چکا ہے. آڑو 150 روپے میں مل رہا تھا رمضان سے پہلے, آج 200 روپے میں مل رہا ہے. یہ سرکاری ریٹس ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا چاول دال آٹا یہ کیسے ہیں, تو بہت ان کے بھی ریٹ مجھے ایک جلدی سے بتا دینا. چاول دال آٹا تو چونکہ مارکیٹ ریگولیٹ کرتی ہے, اور یہ اس طرح نہیں ہے جیسے منڈی میں سبزی پھلوں کا ریٹ طے ہوتا ہے, ہر روز کی بنیاد پر بولی لگتی ہے تو ریٹ طے ہوتے ہیں پھلوں اور سبزیوں کے. لیکن جہاں تک دال چاول ہیں یہ تو ظاہر بجٹ میں ٹیکسز بڑھتے ہیں تو اس حساب سے زیادہ خود ساختہ مہنگائی ان میں نہیں دیکھنے میں آتی. البتہ جو ریٹس ہوتے ہیں کمپنیاں انہیں ریٹس کے مطابق قیمتیں وصول کرتی ہیں عوام سے. تو لیکن پھلوں اور سبزیوں کا چونکہ روز منڈی میں بولیاں لگتی ہیں, آڑتی زیادہ تر اس منافع خوری میں سرگرم ہوتے ہیں. کسان سے جو جس ریٹ پر چیزیں لے کر آتے ہیں اس سے کئی گنا مہنگی فروخت کی جاتی ہے. وہاب کامران مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام آباد کے اندر کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے جو ان کو دیکھ رہی ہے؟ بلال صاحب ایڈمنسٹریشن صرف ریٹس آویزاں کر دیتی ہے, دکانوں پر ایک پرچی تھما دی جاتی ہے, اس پرچی پر عمل کتنا ہو رہا ہے یہ آج تک, میں پچھلے تقریباً 6 سال سے ٹی وی جرنلزم کر رہا ہوں, میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی ڈپٹی کمشنر یا اس سے کوئی سبارڈینیٹس یہاں پر آ کر مارکیٹس میں ریٹ لیٹس چیک کریں اور دیکھیں کہ جو ریٹس آویزاں کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے. وہاں بہت شکریہ, آج نے اتنا ہی مایوس کیا جتنا کہ پچھلے 21 دن سے ہمارے باقی شہروں کے رپورٹر مجھے کر رہے ہیں. لیکن کمال بات ہے, جب بھی ہم نے کسی حاکم کو لینا ہے آن لائن اور اسپوکس پرسن کو کہ جناب فرمائیے, انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کو غلط انفارمیشن ہے. 2 ٹوک ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اطلاع غلط ہے, چاہے وہ بازار میں کھڑا ہے, چاہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے کی حالت میں سچ بول رہا ہوں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. ہمارے ریٹ جو ہیں وہ یہ ہیں اور عوام جو ہے وہ خوشحال ہے. ڈاکٹر ثاقب, کمال بات ہے کہ جو تصور ہم ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ مذہب کا, دین کا, بلکہ میں اس سے ایک درجہ اگر اجازت دیں تو اوپر جانا چاہتا ہوں, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بغیر تو مجھے نیچے نظر ہی کچھ نہیں آتا. یہ جو اسکول کی کمیٹیاں ناکام ہوئیں نہ ہوئیں, وہ ایڈمنسٹریٹو مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر میں یہ اس وقت امید لگاؤں کہ کیونکہ مذہبی رجحانات ہیں ہمارے اور خاص طور پہ اپنے نبی کے ساتھ, تو ان کی کامیابی کی کوئی تو پرسنٹیج ہوگی نا انشاءاللہ تعالی. جی آپ میرے بھائی ہیں, میرے محترم ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے, ان کا تصور آتا ہے تو ہم سب کی زندگیاں اس کے اوپر نچھاور ہو جاتی ہیں. ہماری خواہش, ہماری ہر شے یہی ہے. لیکن میں آپ کو عملی مشکلات کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے, کیا ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, جس نے مہنگائی کی وہ ہم میں سے نہیں, جس نے لوگوں کی ضروریات کا ناجائز فائدہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. جو حکومت یا جو ڈپٹی کمشنر, جو اسسٹنٹ کمشنر
اپنے اپنے جورسڈکشن میں ضروریات زندگی کی چیزوں کو صحیح قیمت پہ نہیں بکوا سکتا، وہ لوگوں کو رضاکاریت کی طرف کیسے مائل کرے گا؟ جناب والا کسی سوشیولوجسٹ سے پوچھیں، کسی ہسٹورین سے پوچھیں، کسی اینتھروپولوجسٹ سے پوچھیں، رانا قبول صاحب مجھے کسی اینتھروپولوجسٹ سے پوچھیں، کسی سوشیولوجسٹ سے پوچھیں کہ یہ کام کیسے، اس کام کو ڈیزائن اچھے طریقے سے کیجئے۔ ڈیزائن کی خامی مجھے نظر آ رہی ہے، تصور کی خامی نہیں ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے کیونکہ اس کو ناکام ہم نے نہیں ہونے دینا، ہم نے اس کو ناکام ہونے نہیں دینا، ہم نے اسے انشاءاللہ۔ اس میں بات یہ ہے بلال صاحب کہ اس راخ میں کچھ شرر ہیں باقی، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں پہ اپنی جان، زندگی، مال، ہر چیز نشاور کرتے ہیں۔ میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات کی ہے نا، ایک آدمی نے کہاں تک پہنچا دیا، کیا بات ہے، ڈاکٹر ثاقب نثار کی، ایدی صاحب کی بات کی، اور کئی آپ نے بڑے لوگوں کا نام لیا۔ تو اس معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں، اگر ساری اکثریت ایسی ہو جائے تو پھر تو سارا معاشرہ ولیوں کا معاشرہ بن جائے گا نا، اور وہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ اور ان کی جو کردار اور طرز حیات ہے، اس کی سچائی کی بار بار تصدیق ہو رہی ہے، بار بار تصدیق ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو ماڈرن زمانے میں اتنا زیادہ مخالف، میں گیری ملر کی بات کرتا ہوں، امیزنگ قرآن جب لکھی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے ساری زندگی کوشش کی ہے کہ قرآن کے کسی سیگمنٹ کو غلط ثابت کروں، اس کا تھا فیلسیفیکیشن آف قرآن، کہتا ہے جی میں اخیر ناکام ہوا اور میں نہیں کر سکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو اس نے تسلیم کیا۔ رانا صاحب، ایک علاقہ ہمارے ملک میں امیر طبقہ ہے، ایک بالکل غریب طبقہ ہے، درمیان میں 50 طبقے اور ہیں، ان ساروں کو جوڑیں گے کیسے؟ دیکھیں یہ تو ہے تعلیم اور تبلیغ کی بات جی۔ ایسے لوگ نکلیں گے جو ان کے گھروں پہ بھی جائیں گے، ان سے درخواست بھی کریں گے، اور اسی ہستی کے نام پہ کریں گے، بڑے امیروں کے دل بھی پسیج جائیں گے۔ اس میں ایک تاثیر ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ جس طرح یہ بل پاس ہوا ہے، کیسے پاس ہوا ہے اور کن لوگوں نے پاس کیا ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا اپریہنشن تھی آپ کو، ہونی چاہیے، یہ نیشنل اسمبلی کیا کرتی ہے۔ نیشنل اسمبلی اس لیے نہیں کر سکتی کہ ان کی اپنی پارٹی نے یونینیمسلی اس کو پاس کیا ہے، جبکہ ان کا اپنے آدمی لیڈر آف دی ہاؤس ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے، اس کو کانٹرڈکٹ کرنا پڑا مشکل ہے۔ پھر اس نے واپس آنا ہے، واپس آئے اگر سینٹ فرض مالک ایکسٹریم ایونچویلٹی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں، تو بلا لیں، جوائنٹ سیشن میں ہو جائے گا۔ حسین بھائی ایک مجھے آخری جملہ بتا دیجیے گا، جس ملک میں عام آدمی، آپ خاص آدمی ہیں نا، ہم عام آدمی ہیں، ایک عام آدمی عشق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ملک کے نظام کو بدلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو لیکن خواہش رکھتا ہو، تو ہمیں کون ناکام کرے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ خواہش بھی عبادت ہے، اور اس کو عملی صورت میں کاغذ پہ لانا بھی عبادت ہے، اور اس کو آگے لے کے چلنا یہ تائید خداوند متعال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب اگر اس کو یہاں تک لے آئے ہیں، ان کا کام مکمل کر دیا ہے انہوں نے، میرا اب تو جان تیرا رسول جانے، میں نے جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ رہ گیا معاملہ تربیت کا، اصل وہی چیز میں ایک لفظ میں ہمارے ایک مہربان تھے، ہم ایک مرتبہ اٹھا کے باہر پھینک دیا، دوسری مرتبہ گئے ڈونیشن کے لیے دروازہ بند کر دیا، تیسری مرتبہ گئے بالآخر کہا کہ یہ پیسے پڑے اٹھا لو، میں خود کو اٹھا کے نہیں دوں گا۔ آخر وہ شخص اس حالت میں دنیا سے گیا کہ ہر مہینے وہ میرے خیال لاکھوں روپے تقسیم کرتا تھا۔ تو یہ تربیت بھی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ران صاحب، وقت پورا نہیں دے سکا، بہت ممنون آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت ممنون۔ سما کا دسترخوان اس وقت وہاں پہ چلتی ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال جب یہاں پہ اکٹھا کرے انشاءاللہ صحت زندگی کے ساتھ، تو ہم اس ریاست کو اس مدینہ کی سطح پہ چلتا ہوا کچھ حد تک ضرور دیکھیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما کا دسترخوان اور میں ہوں آپ کی میزبان فرا اقرار۔ آج ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی ریسیپی کا نام ہے اسپیگیٹی بالز، اور یہ کیسے بنتے ہیں اور اس کے لیے کیا اجزاء چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اسپیگیٹی میں نے بوائل کر کے پہلے سے رکھ لی ہے، میدا چاہیے ہوگا، انڈے کو پھیٹ کے رکھ لیا ہے، نمک، کالی مرچ، پیاز،
ये चिकन को बॉयल करके और उसको बिल्कुल रेशे करके मैंने रख लिया है अपने पास। मायोनीज़ और ऑयल चाहिए होगा, ऑयल की बजाय आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तैयारी का मरहला शुरू करते हैं। हमारा पैन गरम हो रहा है, इसमें हम बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर घी डालेंगे। आप घी की बजाय चाहे तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद ये चॉप की हुई प्याज जो है वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज को बस हमने हल्का सा नरम करना है। 1 टेबलस्पून मैदा हमने इसमें ऐड कर लिया और इसको हमने हल्का सा पकाना है। मैदे का रंग थोड़ा बदल जाएगा। ये देखिए मैदे का रंग येलोइश हो चुका है। ये जो हमने रेशे करके चिकन रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद अब ये तैयार हो चुका है हमारा मटेरियल। मुझे सारे मटेरियल की मिक्सिंग करनी है, इसलिए मैंने दस्ताने पहन लिए हैं। हाथ अगर साफ़ नहीं होते या नेल्स साफ़ नहीं होते तो आप दस्ताने पहन के सब चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। ये देखें, इसके लिए हमें एक बॉल चाहिए। ये हमने जो तैयार करके चिकन रखा था इस बॉल में ऐड कर लेंगे। इसमें हस्बे जायका नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। मैं हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टेबलस्पून ही काली पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। चाहें तो आप लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च और नमक की वजह से अच्छा टेस्ट आता है। चाहें तो आप काली मिर्च की जगह वाइट मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मायो मैंने रखा है। मायो के तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें ऐड कर लिए और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये स्पैगेटी जो बॉईल करके रख लिया वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो चिकन है, जो प्याज है, जो मसाले हैं वो उसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया। अब हम इसको छोटे छोटे बॉल्स की शेप दे लेंगे। ये देखें, स्पैगेटी बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। साइज़ छोटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ी सी आंच हम कम कर देते हैं और ये मैदा जो मेरे पास रखा था इस मैदे में हम इसको डिप करेंगे। अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद फाइनली हम इसको फ्राई करने के लिए पैन में डाल देंगे। हमारे स्पैगेटी बॉल्स का कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन ब्राउन हो रहा है। ये हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार स्पैगेटी रोल्स तैयार हैं। आप खुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइंदा फिर एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।